बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड और प्रोग्राम के जो रेगुलर होस्ट हैं काशिफ अब्बासी साहब, वो 2 हफ्ते की तातीलात पर हैं और इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद वो प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करेंगे और 2 हफ्ते तक ये प्रोग्राम की जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर हैं। तो प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं अनसर्टेनिटी के हवाले से। बेसिकली अक्टूबर ख़त्म होने को है, नवंबर आने को है और आईने पाकिस्तान की रूह से नवंबर के बाद इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन तमाम तर जमातों के मुतालबात के बावजूद लग ये रहा है कि इंतखाबात का मामला ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन उस मामले पर किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं हो पाया था। लेकिन आज इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बयान सामने आया कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वक्त के हवाले से तो उन्होंने कह दिया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, लेकिन तारीख जो देना है वो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, तो वो कब तक दी जाएगी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत में। फिर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट दिया गया, वो कहते हैं कि भाई मैं तो निगरान वज़ीर आज़म हूँ और मेरा काम इलेक्शन की तारीख देना नहीं है, लेकिन आर्टिकल 254 का उन्होंने तस्करा दिया कि उसके मुताबिक अगर कोई आइनी काम ताख़ीर का शिकार हो जाए तो वो गैर आइनी नहीं होता। तो पहले आपको जरा दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. KP and Punjab's election was prior to our coming. I can only refer to that. There is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. चलिए जी, तो आपने गुफ्तगू सुन ली निगरान वज़ीर आज़म की, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं फिल वक्त उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ साथ दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। तो महमूद साहब, अब बज़ाहिर तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो निगरान वज़ीर आज़म का स्टेटमेंट तो अपनी जगह, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि इंतखाबात अब वक्त पर होंगे। उस वक्त से उनकी मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल सही कहा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे और वक्त का तयन उसी वक्त होगा कि जब इलेक्शन होने हैं। ये देखना है ना कि कब सही वक्त है जबकि इलेक्शन हो जो कि अवाम के और मुल्क के मफाद में हो। ये जरूरी नहीं है कि हम बोलेंगे 10 दिन पहले या 20 दिन बाद या 2 महीने आगे पीछे और वो मुल्क के मफाद में ना हो और अवाम के मफाद में ना हो, तो वो उससे कोई फायदा नहीं। तो ये है, ये तयन करेंगे कि जी मुल्क के और अवाम के मफाद में कौन सा वक्त सही है। देखिए, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का काम तो है तारीख देना, लेकिन ये डिसाइड करना कि ये मुल्क के मफाद में है, अवाम के मफाद में है या नहीं, ये भी उन्हीं का काम हुआ। मेरा कहना यह है कि देखिए, कुछ चीजें जो है मिल बैठ के और एक डिसीजंस पे आएंगे। उसकी वजह यह है कि सिंगल हैंडेडली कोई भी इस वक्त मुल्क के हालात को देख के डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि डिसाइड करनी है। और अभी देखें, अभी तो जो है वो प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं हुआ ना। देखिए, जब तक जो है हल्का बंदियों का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, हम कैसे कह रहे हैं कि जी डेट दे दें। जिस दिन हल्का बंदियों का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा 30 नवंबर तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तो वही वाली बात है ना, हो जाएगा। इसके ऊपर कोई केसेस आ जाएं, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके ऊपर फैसले होते हैं। जब वो खत्म होंगे तो ये डेट का तयन होगा। इस वक्त हम बैठ के हम घड़ी हर वक्त इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि डेट दे दें। उन्होंने सही कहा कि जी सही वक्त के उन्होंने कहा ना, वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे। और जहां देखे आइन के हिसाब से बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई है। अब आप ये देखें ना, पंजाब के इलेक्शंस कब होने थे वो आज आगे हो चुके हैं, केपी के कब। देखिए ना, ये सब चीजों को देखते हुए अगर थोड़े दिन इधर या उधर हो जाए तो इसमें मेरे हिसाब से कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दानियाल साहब, अगर आप हमारी गुफ्तगू सुन पाए हों तो बेसिकली ये एक बड़ा कंसर्न है, क्वेश्चन है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं। अच्छा, तो बेसिक सवाल यही है कि आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फरमाते हैं कि जी
وقت پہ ہوں گے. تو میں وہی جاننا چاہ رہا تھا, تو جو ہمارے معزز مہمان ہیں محمود صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو کہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا, عوام کے مفاد میں ہوگا. آپ کا نقطۂ نظر اس پہ کیا ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے جو عوام کے مفاد میں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلے تو اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو آئی تھنک دس از این آور آف نیڈ آف دا آور کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں, اور ٹائم کا جو تعین ہے وہ ہو چکا ہے. اگر دیکھیں آپ کے پاس قانون اور آئین کی بڑا کلیئر ہے اور اس کی وضاحت بھی ہے. اگر کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور ان میں اگر 19-20 ہو جائے تو چلیں سمجھ آتی ہے. لیکن جہاں تک ہماری جماعت کی بات ہے, میں کیونکہ الیکشن کمیشن کا اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں, لیکن آج پاکستان مسلم لیگ نون آج ایز آف رائٹ ناؤ از ریڈی فار الیکشنز. ہم چاہتے ہیں الیکشن فل فول ہو, الیکشن فوری ہو, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انشاءاللہ وہ واحد جماعت ہے کہ جو ان الیکشنز میں ڈیلیور کر سکتی ہے, جس کے پاس ماضی میں ہسٹری ہے, جس نے بار بار ملک کو بحرانوں سے نکالا, اور اس بحران سے نکالنے کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے اور جلد ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آئے گی. اور وہ اس لیے کیونکہ جب اس ملک میں بحران آیا تو ہم نے آ کے ملک کو اس بحران سے نکالا. پاکستان کو جب مشکل ٹائم آیا, وہ مشرف کے ادوار کا باہر ہو, اس سے پہلے ہو یا آج ہو, اس مشکل ٹائم میں میاں نواز شریف پاکستان کی عوام کی ایک آخری امید ہے, پاکستان کے لوگوں کی امید ہے, کاروباری طبقے کی امید ہے, ان بے روزگاروں کی امید ہے جو بجلی کے بلوں سے تنگ آ چکے ہیں, جو گیس کے بلوں سے تنگ آ چکے ہیں. اور ہم بحیثیت جماعت چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے فوری ایز آف واٹ ایور ڈیٹس دے گیون اس میں ہو, اور ہم انشاءاللہ جنوری کی جو بھی تاریخ دیتے ہیں ہم اس میں الیکشن کے لیے تیار ہیں, اور انشاءاللہ زور سے الیکشن. لیکن ایک تاریخ جو آپ کے ذہن میں آتی ہے نا, اب دیکھیں یہ تو ہم کب سے سن رہے ہیں, یہ تو جون جولائی سے ہم یہ سن رہے تھے کہ بھائی وہ جنوری کے آخری ہفتے میں کسی بھی دن, جنوری کے آخری ہفتے میں. پھر اس کے بعد کچھ اسپیکولیشنز ہوئی کہ جنوری نہیں فروری تک بھی جا سکتا ہے, کیونکہ سینٹ الیکشن سے پہلے معاملہ نمٹانا ہے, تو اس سے آگے مارچ سے آگے تو صورتحال نہیں جائے گی. لیکن کوئی ڈیٹ ابھی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے نا, وہ تو ابھی تک دے دینی چاہیے تھی. ڈونٹ یو اگری ود دس؟ دیکھیں آئی تھنک کل دل بی ان دا سپریم کورٹ اینڈ دے شوڈ ڈیفینیٹلی گیو اے ڈیٹ. دیکھیں انسرٹنٹی ہوتی ہے, ان کو الیکشن کمیشن کو تاریخ دینی چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ ڈیٹ آ جائے گی. اگر کل نہیں آئے گی تو اگلے 1-2 دن میں آ جائے گی. اور چاہے حالات دیکھیں آپ کے ملک کے جیسے بھی ہوں, الیکشن اس جمہوریت کا ایک حسن ہے, اور اس کے بغیر جمہوری پروسیس چل نہیں سکتا. تو اور اس ٹائم پہ خاص طور پہ جو مشکل بحران ہے, جو مشکل ٹائم ہے, الیکشن جو ہے وہ دے آر ویری دل پلے ویری وائٹل رول اینڈ امپورٹنٹ رول. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج جو ملک میں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, جو نا امیدی ہے, اگر اس کا جو حل ہے وہ الیکشن اور ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ہے جو سخت فیصلے لے سکے, ملک کو اس بحران سے نکال سکے, اور سمجھ سکے وہ جماعت جس کے پاس لوگ ہیں, جن کے پاس ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, جنہوں نے ڈالر کو 100 روپے پہ رکھا, جنہوں نے 60 روپے سے پیٹرول نہیں بڑھنے دیا, جنہوں نے روٹی 4 سال 5 روپے سے بڑھنے نہیں دی, اور جنہوں نے آئی ایم ایف کے قرضوں کو خیر آباد کا تو جی وہ دیکھیں وہ پھر 16 مہینے کا نہ ہم بھول پاتے ہیں نہ پھر عوام بھول پاتے ہیں. تو وہ بھی ایک چیز ہے نا کہ وہ کافی پریشانی کا باعث. 16 مئی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کڑی سے کڑی ملانی ہے. ہم 2017 کی جب بات کرتے ہیں, جب 100 روپے کا ڈالر تھا, 60 روپے کا پیٹرول تھا, 5 روپے کی روٹی تھی, آپ نے کنٹینیوٹی دیکھنی ہے تو آپ تب دیکھیں, آپ نے تب ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا. کس کے لیے؟ اس ٹانگا پارٹی کے لیے جس نے ملک کو اس بحران میں لے گیا ہے, جو ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تھے ان کے لیے. دیکھیں اگر آج آپ پاکستان کو آگے چلتے ہوئے یا بہتری کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کنٹینیوٹی ہوگی, اور وہ کنٹینیوٹی تب ہی ہوگی جب 2017 سے ہم اس گاڑی کو شروع کریں گے. جو ہم نے 16 مہینے میں ہم نے اس آگ کو بند کیا جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی, اس خانے سے پانی نکالتے رہے جو انہوں نے لگائی تھی. اگلے 5 سال دیکھیں ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت آئے جو آ کے سخت فیصلے کرے, ایک ایسی حکومت آئے جو آ کے سخت فیصلے کرے. عوام تو ہم لوگ تو آلریڈی پس چکے ہیں سخت فیصلوں کے توسط سے. مطلب آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں, ابھی الحمدللہ نیچے آئی ہے, لیکن اتنی نیچے نہیں آئی. پیٹرولیم پرائسز اتنی نیچے آنے کے باوجود عوام کو ریلیف دینا ہوگا. اور آپ ان ملکوں کو ہیلو جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو.
وہ سخت فیصلے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہوں گے. اور آپ IMF اور تمام ایجنسیز کے ساتھ جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو اور پاکستان کے خلاف چلتے رہے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عوام کو ریلیف دینے کی بات میں کر رہا ہوں. اور ہم انشاءاللہ وہ سخت فیصلے بھی لیں گے, ہم ان بحرانوں سے بھی نکالیں گے اور ملک کو آگے بہتری کی طرف بھی لے کے جائیں گے. اور میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ ایک نظر تو اپنی گھمائیں, کیا ہماری جماعت کے علاوہ ایسی کون سی جماعت ہے جس نے ملک کو پہلے بحران سے نکالا ہو؟ ہم میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان جب ہم نے حکومت لی تھی تو تب پاکستان میں دہشت گردی پیک پہ تھی, بجلی کی کارخانے لگ نہیں رہے تھے. ہم نے تقریباً 10 سے 11 ہزار میگا واٹ پروڈکشن لائن میں ڈالا. ہم نے 7,800 کچھ لوگ دہشت گردی سے شہید ہوتے تھے, اس کو ختم کر کے آلموسٹ کچھ 100 پہ لے کے آگے. ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا, ہر ادوار میں ڈیلیور کیا, وہ سی پیک ہو, وہ موٹر وے ہو, وہ BRTs ہو, وہ ہسپتال ہو, وہ سکولز ہو. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اور ایک اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ ہم پھر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. ملک کو تاریخیوں سے نکالیں گے, ملک کو دوبارہ ایک اکنامک زون بنا کے ایک تگڑی اکنامک ٹیم کے ساتھ اکنامک ریفارمز کے اوپر بات کریں اور تمام دانیال صاحب کافی شور نظر آتے ہیں محمود صاحب کہ ان کی حکومت آئے گی, میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو یہ کریں گے. وائی از ہی سو شور؟ You see the way he is thinking, obviously as a political party وہ بالکل اپنے حساب سے وہ صحیح مارکیٹنگ کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 17 مہینے جو حکومت رہی یہ بھی تو میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی نے تو منع کر دیا کہ جی ہم نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی 17 ماہ کی کارکردگی اور انٹیریم گورنمنٹ کی 1 ماہ کی کارکردگی. آپ یہ دیکھیں نا, آج آٹا 125 روپے کلو آ گیا, بازار میں کم ہو گیا. آج چینی 130 روپے پہ آ گئی. آج گھی کی قیمت 360 روپے کلو ہو گئی. چیزیں تو انٹیریم گورنمنٹ کم کر رہی ہے. آج ڈالر کی قیمت 340 سے کم ہو کے 280 پہ آ گئی. ہر چیز کی قیمتیں تو انٹیریم گورنمنٹ نے کم کی ہے. ان کے دورے 18 ماہ میں تو چیزیں مہنگی. آج ڈیزل کی قیمت کم ہو گئی. یہ چیزیں یہ کہ جہاں ول ہوتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھیں. دوسرا چیز میں ان سے کہوں گا, ٹھیک ہے, مین پارٹی ہمیں میجر حسین بخاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ایک تو یہ ہے کہ پہلا میں سوال بڑا سادہ سا ہے, یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آنا, وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے وقت پر ہوں گے. یہ تو ہم سن رہے ہیں کہ ایک عرصے سے کہ وقت پر ہوں گے, لیکن وہ وقت کیا ہے, اس کا تعین کون کرے گا, آپ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ. الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وقت پر ہوں گے, تو وقت تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے. کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو یہ تھی کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو تو ودن 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے. جواز ڈیلیمیٹیشن کا بنایا گیا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو تھیں وہ بڑی واضح تھیں کہ نہ تو نمبر آف سیٹس انکریز ہو رہا تھا نہ ڈیکریز ہو رہا تھا, اور نمبر آف سیٹس کم بھی اور بڑھائی بھی تبھی جا سکتی ہیں کہ جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. آرٹیکل 51 میں آپ امینڈمنٹ کریں تو 4 اگست کو آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اپروو کرتی ہے اور 9 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں. تو یہ تو سیٹس جو تھی وہ وہی رہنی تھی جو پریویس الیکشن میں تھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. پر وہ 90 ڈیز میں نہیں ہوئے. ابھی جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قوم سے وعدہ ہے اور اس کو وہ آنر کریں گے. اور اگر الیکشن سے آگے جاتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ جو ہے یہ کیسے کنٹینیو کرے گا, کیونکہ ابھی آپ کے پریزیڈنٹ کے اندر آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا جو کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 254 کا انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی کوئی بھی کام تاخیر سے اگر ہو جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوتا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ 254 ہے, لیکن اس کے سرکمسٹانسز کیا ہے, اس کے سرکمسٹانسز تو یہ بتا دیتے کہ وٹ آر دی سرکمسٹانسز کے 254 کو یہ انووک کر رہے ہیں. بالکل بلا جا یہ اس میں پروویژن ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آرٹیکل 254 سے زیادہ امپورٹنٹ آرٹیکل 224 ہے، اور 224 بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہے، اور ایون آرٹیکل 48 بھی بڑے واضح ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا سپریم کورٹ کے پاس ابھی معاملہ سب جوڈس ہے، وہاں پہ وہ جواب دیں گے اور قوم کو بھی جواب دیں گے کہ وہ کیا ریزنز تھے، اور آیا وہ ریزنز ویلڈ ریزنز تھے کہ آرٹیکل 254 انووک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معاملہ اب سب جوڈس ہے. بخاری صاحب ایک چیز یہ ہے کہ ایک باٹل نیک بن گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، ہم سینٹ الیکشنز کا بارہا حوالہ دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے انتخابات ہونے، پھر جنوری کے اینڈ کی تاریخ بھی آئی تھی، تو یہ کافی معاملہ گمبھیر نہیں ہو گیا؟ اس سے آگے جا نہیں سکتا، اس سے پیچھے کرانے کو تیار نہیں ہے. آپ کے ذہن میں کیا ڈیٹ آتی ہے اگر الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں وائی شوڈ آئی سجیسٹ، میں تو کیوں نہیں سجیسٹ کرتا. الیکشن کمیشن نے خود آج سے ایک ماہ پہلے کہا کہ جی جنوری کے لاسٹ ویک میں، اس پہ بھی ہم نے کہا یہ امپیکٹی ہے، اس پہ اسپیسیفک ڈیٹ آنی چاہیے تھی. اور ہمارا مطالبہ جب لاسٹ میٹنگ تھی جس میں میں خود شریک تھا، تو ہم نے چیف الیکشن کمیشن صاحب سے درخواست کی تھی کہ آپ الیکشن شیڈول دیں تاکہ جو انریسٹ ہے ملک میں اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے. اب برحال انہوں نے 28 کی انڈیکیشن دی ہے، ابھی شیڈول تو دیا نہیں ہے. لیٹس ہوپ کہ الیکشن 28 جنوری کو ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہونا ہے، اسی کے تحت گورنمنٹس بننی ہے، تو پھر وہ جنوری میں الیکشن ہو جانے چاہیے لاسٹ ویک میں جو کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نان الیکٹڈ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ مجھ کو پرانی کرے. میرا آئین یہ بات کہتا ہے اس ملک میں ریاست کا اختیار عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں، چوزن ریپرزینٹیٹو کی بات ہے. عوام کے منتخب نمائندے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور خاص طور پر یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، انٹینشنل یا ان انٹینشنل، اس کا بینیفیشری کون ہے بخاری صاحب؟ کم از کم پیپلز پارٹی تو بینیفیشری نہیں ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے تو اس کو خود سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن ہم پیپلز پارٹی تو بینیفیشری نہیں. اوکے. اور یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو آپ لوگ خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، یہ ابھی بھی آپ کے تحفظات اسی طرح سے برقرار ہیں یا کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ اس ملک کو میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کے نتائج پہ کوئی کوشچن مارک نہ آئے. لیول پلینگ فیلڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حد تک نہیں کہتی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر وہ جواب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس انلسٹڈ ہے اس کو ایکول اپرچونٹی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. کسی کو فیوریٹزم نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کو فیوریٹزم مل رہا ہے تو پھر لوگ کوشچن کریں گے آنے والے انتخابات کے نتائج سے. اور آپ دیکھیں کہ 2018 کے انتخابات میں ایک بڑا کوشچن مارک تھا، وہ RTS کا بیٹھ جانا اور جس انداز سے ان کو ڈکلیئر کیا گیا اور جس انداز سے گورنمنٹ بنائیں گی، تو پھر لوگوں میں شکوک و شبہات تھے. اس وقت تو بہت ساری امپورٹنٹ جماعتیں پولیٹیکل فورسز پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بیٹھ جاتا. ایک تو چیز یہ ہے بخاری صاحب کہ ون لاسٹ تھنگ، ایک تو ہے کہ انتخابات ہونا، کہ پارلیمنٹ میں چلے، پارلیمنٹ کو فورم خالی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا بخاری صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ انتخابات ہونا، دوسرا یہ ہے کہ صاف اور شفاف فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہونا. وہ آپ کو لگتا ہے ممکن ہوگا؟ اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک جانب تو وہ ہوتا ہے نا کہ الیکٹورل ریفارمز یا پھر ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ جو مسائل 2018 میں یا اس سے پہلے ہر الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھتے رہتے ہیں، تو یہ سوال نہیں اٹھیں گے؟ دیکھیں جی، پھر اس کا جواب دے کون ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کا جواب دے کہ ٹیکا گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی تو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن مانگتی ہے. الیکشن کروانا کس کا کام ہے؟ الیکشن کروانا انڈر آرٹیکل 218 کے PCP کی ذمہ داری ہے، اور یہ کیئر ٹیکر سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. چلیں، تھینک یو سو مچ. نیور حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود اور بات کر رہے تھے اور اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے جو ظاہر ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کافی تحفظات بھی ہیں، کافی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. تو چودھری صاحب، میں بیسکلی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جس طریقے سے اشاروں کنایوں میں الزام لگائے جا رہے ہیں ایک فیورٹ ہونے کے، ایک یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ فیور لے رہے ہیں. بخاری صاحب نے اس سے پہلے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کا احاطہ کیا تھا.
تو یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں آپ کی جماعت پہ؟ دیکھیں جی، ایک کلاس میں اگر ایک میں آپ کو عام بندے کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ عام بندوں کو بھی سمجھ آئے. ایک کلاس میں 4 بچے ہیں. ایک کے امتحان میں پچھلے ہر سال امتحان میں 10 میں سے 9 نمبر آئے. ایک بچے کے 4 10 میں سے 4 آئے. ایک کے 5 آئے اور ایک کے 2 میں سے 10 آئے. اب جب کلاس کا مانیٹر بننے کے ٹائم آ رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ لائق بچہ کون ہے کلاس میں اور چوز کرنا ہے، تو آپ اسی کو چوز کریں گے جس نے کام کیا ہو. مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کہیں کہ دانیال آپ کی جماعت ہے، آج میں اپنی جماعت کے ریپرزنٹیٹیو ہوں، آپ مجھے کہیں کہ آپ نے جو میٹرو ہے وہ 50 ارب کی بنائی ہے، وہ 50 نہیں وہ 40 ارب کی بن سکتی تھی یا وہ 45 ارب کی بن سکتی تھی. مجھے بتائیں ہمارا موازنہ ان کے ساتھ کریں کہ جنہوں نے کچھ کیا تو ہو. یہاں تو وہ ہیں جو کچھ کر ہی نہیں سکے، جو سالوں سال. آپ خالی ہماری کارکردگی کو تو دیکھیں، آپ اس ملک کا جو بڑا منصوبہ اٹھائیں، آپ پاکستان کا جو بڑا ہاسپٹل اٹھائیں، آپ پاکستان کی جو بڑی ریل جالوں کا روڈوں کا جال اٹھائیں، یہ ان کا تو ہمارے ساتھ موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. پچھلی جو ہم سے پہلے والی جماعت تھی وہ ٹیوب ویلز اور یو ٹرنز کے افتتاح کرتی تھی. یہاں لوگوں نے ان کو جب دیکھیں، آپ کا موازنہ اس جماعت کے ساتھ ہوتا ہے جس نے ڈیلیورنس کے اوپر کی ہو. وہ 200 ارب منہ پہ مارنے کے علاوہ اور گالیاں دینے کے علاوہ، ایک پوری جنریشن کو تباہ کرنے کے علاوہ، they have no story to sell. We have a success story to tell people. We have a success story where people of Pakistan believe in us. ایک بہت بڑی جنریشن ہے جو میاں نواز شریف کی ڈیلیورنس کے اوپر جس نے نہیں دیکھا ہوا، جس نے میاں نواز شریف کی کام کی سپیڈ کو نہیں دیکھا ہوا. لیکن میں ان کو بتاؤں کہ آج اگر پاکستان یہاں کھڑا ہے، پاکستان کا ایٹامک پروگرام کھڑا ہے، پاکستان کا انفراسٹرکچر ٹریڈ ہو رہی ہے، پاکستان میں آج پھر بجلی ہے، پنجاب میں آج خوشحالی ہے، تو یہ میاں صاحب کی ابھی تو آپ کو یہ بڑا موقع ملے گا چوہدری صاحب. اب ظاہر ہے کہ الیکشن سے پہلے انتخابی مہم پراپرلی چلے گی، اینڈ آئی ایم شیور کہ میاں صاحب بھی اب میدان میں ہیں، تو یہ سارے جو کارنامے 2017 کے بعد کے تھے ان کو گنوانے کا موقع ملے گا. لیٹس سی، عوام ڈیسائیڈ کریں گے اگر ان کو موقع ملتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، اور مسلم نون کا موقف دے رہے تھے. اچھا محمود صاحب، میں بیسکلی ایک اور چیز نقطے پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک ڈیسیجن ظاہر ہے کہ آ چکا ہے. آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کافی ساری چیزیں، کافی سارے معاملات ہیں، کافی سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے جن کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہونا تھی. تو اب ان کا فیوچر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے ان سارے معاملات کا؟ دیکھیں، ایک چیز میں کہوں گا، اس کے جو آپ ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس کو ہم بڑے کینوس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ہم نے اس کو ملا دیا ہے 9 مئی کے واقعات کے ساتھ. دیکھیں ملٹری کورٹس کو جو ہے اسمبلی نے ابھی، جب ہم آخری اسمبلی میں تھا، ہم نے اپروو کر دیا کہ ہونے چاہیے، سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا، دیکھیں نا، کیونکہ یہ ہم 9 مئی سے کہہ رہے ہیں تو اس لیے کہیں گے کہ جو ہے سویلین کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو پی ایف بیس کے اوپر جو سویلین پکڑے گئے، جنہوں نے ہمارے جو بیس کے اوپر طیارے کو آگ لگایا اور اتنی دہشت گردی کراچی میں جب بیس کے اوپر ہوئی تھی، کیا ہم ان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں کریں؟ ہم ان کو کس پہ سول کورٹس میں ٹرائل کریں جو کہ سالوں لگ جائیں؟ دیکھیے یہ کچھ سوچنا چاہیے ملک کے مفاد میں. ہم وہ لوگ اگر گرفتار ہوئے جنہوں نے بمبارڈمنٹ کیا، جو ہے ہمارے بچوں کو شہید کیا، فوجی بچوں کو پشاور کے پاس، تو کیا ان کو ہم سول کورٹس میں چلائیں؟ دیکھیں سول کورٹس میں جو چلنے کی کیسز ہے وہ بالکل ان نوعیت کے سول کورٹس میں چلے، مگر جو سینسٹیو نوعیت کے کیسز ہیں ان کو آرمی کورٹس میں ہی چلنے چاہیے. اور دنیا کے کس ملک میں نہیں چلتے؟ کیا انڈیا میں آرمی کورٹس نہیں ہوتے؟ کیا امریکہ جو کہ ڈیموکریسی کی اپنے آپ کو کنگ کہتا ہے، کیا ادھر جو ہے آرمی کورٹس نہیں ہوتے؟ کیا بنگلہ دیش میں نہیں ہوتے؟ کیا سری لنکا میں نہیں ہوتے؟ دیکھیں ملٹری کورٹس ہر جگہ ہے. اینڈ وہ چیزوں کی ہم بات کریں جو کہ ملک کو ڈیمیج کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ٹیررسٹ کو پکڑ لیں ہم، اس نے ہزاروں آدمی مار دیا اور وہ ملٹری کیمپس کے اندر، اور میں اس کو کہوں کہ جی اس کو آپ کچھ نہیں کریں، اس کو تو آپ بھیج دیں سول کورٹس میں، ایف آئی آر کاٹ کے تھانے بھیج دیں.
ہم ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا نہیں چاہیے. 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر ہم اس کو پولیٹیسائز کریں کہ جی کیونکہ 9 مئی کے ہم واقعات ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو ٹرائل کرنا چاہتی ہے حکومت, اس لیے ہم ملٹری کورٹس کو ہی جو ہے ابالش کر دیں, دیٹس ناٹ فیئر. ہمیں فیئر ہونا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو جو ہے عزت دو, یہ ہم نے جب اسمبلی سے پاس کرا دیا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیسے ہوا. دیکھیں ہم پولیٹیسائز نہیں کریں. میں جو ہے سپریم کورٹ سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو ریویو میں جب آئے, اگر حکومت کو, پہلی بات تو میں کہوں گا کہ حکومت وقت کو اس کو ریویو میں جانا چاہیے. اس کے بعد جو ہے جو سپریم کورٹ کو اس کو سمپیتھیٹکلی دیکھنا ہے کہ دیکھیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ کیس پریزنٹ کیا گیا تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا, جس طرح سے آپ نے بڑا کھل کے اور ایک پراپرلی ایک جس طرح سے آپ نے کینوس کو سامنے عوام کے سامنے کھولا ہے, اور سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں کہ جی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اندر فوری اور سپیڈی ٹرائل کی ضرورت ہوتی ہے. کیا یہ کیس جب کورٹ میں پریزنٹ کیا گیا تھا تو وہاں پر اسی طریقے سے اس پہ بات کی گئی؟ آئی ایم شیور کہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا تو شاید نتیجہ تھوڑا مختلف ہوتا. دیکھیے اس وقت جو پیش کیا گیا تھا نا, اس کو صرف اور صرف 9 مئی سے ملا دیا تھا اور ایک پولیٹیکل رنگ دے دیا تھا کہ جی یہ اس لیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئیں گے تو 9 مئی کے لوگوں کو جو ہے اس میں سزائیں ہوئیں گی. میرا کہنا ہے ہمیں بڑے کینوس پہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں جی خدا را یہ صرف 9 مئی ایک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ملک میں اور بھی اس سے بڑے بڑے ایشوز ہیں. جو ہم ٹی ایل پی کے ایشوز ہمارے پاس, تحریک طالبان, وہ اگر جا کے کسی ہمارے ملٹری کیمپس, ایئر فورس کا تو واقعہ آپ کے سامنے, ملٹری کیمپس پہ کرے, کیا ہم ان کو اٹھا کے سول کورٹس میں دیں؟ خدا را اس کے اوپر ذرا سوچیں. اور ایگزامپل بہت سارے ہیں, عوام خود سوچے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں کوئی ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کے والوں کو, مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ان ملٹری کورٹس کو ابالش کرنے کا جو ہے کہ سویلین کے لیے میرے حساب سے یہ ایک غلط فیصلہ ہے. اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے. اس کو جو پیش کیا گیا ہے وہ ایسے پیش کیا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو جو ہے سمپیتھیٹک ویو لیا جائے, کیونکہ کسی ایک پارٹی کے لیے خدا را کوئی ایک پارٹی یا ایک انڈیویجل ملک سے بڑھ کے نہیں ہے. اس ملک میں 22 کروڑ سے اوپر عوام ہے. ہم کو سب کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوئیں گے. سب کچھ دیکھنا ہوگا. ظاہر ہے کہ اب معاملہ ریویو میں, ایک تو حکومت اگر ریویو میں جاتی ہے تو لیٹس سی ریویو کا اسکوپ کافی کم ہوتا ہے, لیکن کیس جس طریقے سے سینڈ کیا گیا وہ بڑا میٹر کرتا ہے. تھینک یو سو مچ. محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کرکٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک تو ورلڈ کپ میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن ویسے پاکستان کرکٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر ہم ذرا بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح سے میں حوالہ دے کے گیا تھا کہ ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایک تو ورلڈ کپ میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک یہاں پر کرکٹ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہمیں بھارت سے جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق ٹیسٹ کپتان اظہر علی. تو دونوں صاحبان کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا شاہد ہاشمی صاحب کہ جب آپ ظاہر ہے کہ ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور دیار غیر میں ٹیم کی پرفارمنس بھی ظاہر ہے کہ جس طرح کی ہے وہ مایوس کن ہی ایک طرح سے کہیں گے, اور اب واپسی کا سفر بھی اب تقریباً شروع ہونے کو ہے اگر آگے میچ نہ جیتے. اوپر سے پاکستان سے ایسی خبروں کا جانا جو کہ کل سے سننے میں مل رہی ہیں, تو یہ کیا امپریشن جاتا ہے؟ اشفاق بہت ہی مایوس کن ہے, بہت ہی دردناک ہے کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی. ہماری تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم 1999 کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلے, 92 میں ہم جیتے, لیکن 2003 سے ہم پچھلے 5 ورلڈ کپ کے صرف ایک سیمی فائنل میں پہنچے تھے, اور اب 2023 میں بھی سیمی فائنل کے بجائے جو خارجی دروازہ ہے اس کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں. ایک شکست ہمیں اور خارجی دروازے سے نکال دے گی اور ہم گھر واپس چلے جائیں گے. لیکن اس کے اوپر جتنا وبال مچایا گیا, پریس ریلیز پہ پریس ریلیز, باتیں کہ جی تحقیقات ہوگی, جی ذمہ داران کے خلاف ایکشن ہوگا, اور آج انضمام الحق نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ, مفادات کے ٹکراؤ پہ
استعفا بھی دے دیا. تو پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑا ہے. ہماری کرکٹ, ہم اپنی کامیابیوں کی وجہ سے ہماری کرکٹ جانی جاتی تھی, لیکن ان دنوں ہم نے جو آف دی فیلڈ معاملات ہیں ان کی وجہ سے اپنی کرکٹ کو بڑا بدنام کر دیا. اچھا اظہر بھائی, آپ ذرا یہ مجھے بتائیے کہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب اتنے بڑے لیول پہ آپ ہوں, ٹیم آپ کی گئی ہو, اور بھلے جس بھی ٹیم سے ہم نے میچ کھیل کے ہماری نمبر 1 رینکنگ ہو, میٹر کرتی, آئی سی سی رینکنگز میں ہم نمبر 1 پہ تھے, وہاں پر جس طرح کی ہماری مایوس کن کارکردگی رہی, اس کے اوپر احتساب بنتا ہے, یعنی کہ بھائی سوال پوچھے جانے چاہیے کہ کیوں پرفارم نہیں کیا, کس وجہ سے, جو ذمہ دار ہوں. لیکن جس طریقے سے یہ چیزیں لیک ہونا, پھر اس کے بعد جس طریقے سے اسپیکولیشن, اس طرح کی باتیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا؟ لیکن بالکل جیسے آپ نے بات کی کرکٹ کی پرفارمنس کے اوپر, ہم بھی یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ایز اے ایکس کرکٹر, ہم نے کافی چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی کی جو صحیح نہیں ہوئی. نمبر 1 ہم تھے, اس کے اوپر کئی لوگوں کا ڈفرینٹ اوپینین ہے. پاکستان کا نمبر 1 بڑھنا قصور نہیں تھا پاکستان کا, لیکن ہماری پلاننگ اس طریقے سے نہیں ہوئی. جب ہم نے ورلڈ کپ جانا تھا اس کے لیے ہماری تیاری نہیں تھی, ہم نے سب پوائنٹ آؤٹ کی. لیکن جو ایشوز اب سامنے آ رہے ہیں وہ پاکستان کرکٹ کا مذاق بنا رہے ہیں. بیسیکلی ہمیں بھی میسج, ایز اے کرکٹر بھی میسج آ رہے ہیں, آئی ایم شیور جو آپ کو بھی باہر پاکستان سے باہر لوگ جانتے ہیں وہ میسیجز کر کے یہی پوچھ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ میں. تو آئی تھنک کہ پاکستان نے کرکٹ ٹیم کا یا کرکٹ بورڈ کا بہت زیادہ مذاق بن گیا پورے ورلڈ میں. آئی تھنک کہ واحد ہی ایسی چیز یا کرکٹ بورڈ ہوگا جو ورلڈ کپ کے دوران اتنے محاذ کھول لے. آئی تھنک کہ سب اپنے اپنے جو ہے نا اپنے اپنے سر سے ذمہ داری کو اتارنا چاہ رہے ہیں. ہر کوئی چاہ رہا ہے کسی ایک پہ بلیم چلا جائے. تو آئی تھنک کہ یہاں پر کیریکٹر شو کرنا چاہیے, یہاں پر سب کو ذمہ داری لینی چاہیے, بجائے کہ ہم اس معاملات میں پڑیں. یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کی تحقیقات ایک رائٹ ٹائم پہ ہونی چاہیے تھی, بجائے کہ اس ورلڈ کپ میں ساری چیزیں کھول دیں. ابھی ورلڈ کپ بجائے ابھی سے بیان بازی شروع ہو جاتی, واپس آنے دیتے, پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن ابھی میچز باقی ہیں ہمارے. اس سے پہلے آئی تھنک جو نیوز چلی کل, ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایک کرکٹ کوئی سینئر پلیئر کو کہتے ہوئے کہ جی اس نے انٹرویو دیا یا بات بتائی ہے کسی ویب سائٹ کی جرنلسٹ کو, تو وہ پہلے کلیئر ہونی چاہیے تھی, اس پہ پہلے تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ کیوں الزام لگا کسی پلیئر کے اوپر, یا اس کو کلیریفائی کریں یا یہ چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ زیادہ امپورٹنٹ تھی بجائے کہ باقی چیزیں کھولتے آپ پہلے, کیونکہ وہاں پہ بھی یہ چیز جو بھی الزام لگائے جا رہے ہیں یا کوئی بات ہو رہی ہے وہ انڈیا میں ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے تھا. باقی چیزیں بھی سیریس ہیں لیکن ان کو حل کرنے کے لیے اس کو سامنے لانے کے لیے اور بہت ٹائم پڑا تھا. ابھی ٹیم ورلڈ کپ کھیل رہی ہے, اب اور کوئی آپ چینج نہیں کر سکتے اس کے اندر, تو اس کے لیے صبر رکھنا چاہیے تھا. باقی بات رہ گئی جب وہ آ جاتے, آپ جتنے بھی الزامات تھے جو بھی کسی کے ایشو تھے وہ اس کے بعد کلیئر ہونے چاہیے. اچھا اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں نا اظہر بھائی, تو اس وقت ڈسکشن کیا ہونی چاہیے تھی؟ ٹیم کی پرفارمنس, انڈیویجول پلیئرز کی پرفارمنس, کیپٹن کی پرفارمنس. لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ذکا اشرف صاحب نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا, کس طرح سے انہوں نے ذمہ داری نجم سیٹھی صاحب پہ, پھر بابر اعظم پہ, پھر انضمام الحق پہ ڈالی. کس طریقے سے اگلی خبر کیا ہے کہ جی ہمارے پلیئرز کو 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. کس خبر پھر ایک اور آتی ہے کہ جی کس طریقے سے یہاں سے سینٹرل کانٹریکٹس کو سائن کرانے کے لیے اب لوگوں کو وہاں پر انڈیا بھیجا جا رہا ہے. پھر کس طریقے سے باقی ساری چیزیں, تو یہ پتہ نہیں ایک عجیب ہی وہ کھچڑی پک گئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر سینٹرل کانٹریکٹ پچھلے 5 مہینے سے سائن نہیں ہوئے تو اتنی جلدی کیا ہے کہ ایک اسپیشل جو ہے اسپیشلی کو بھجوایا گیا ہے انڈیا. آگے کتنے دن رہ گئے ہیں ورلڈ کپ کے, اگر فائنل تک بھی پاکستان ٹیم پہنچ جاتی ہے تو مہینے سے بھی کم ٹائم ہے, تو 2-3 ہفتے کی بات ہے. بلکہ اگر خدا نہ خاصا ٹیم باہر ہو جاتی ہے تو اس سے بھی کم ٹائم لگے گا. آئی ہوپ کہ پاکستان جیتے, آگے سیمی فائنل پہنچے, لیکن اس وقت حالات مشکل لگ رہے ہیں. تو اتنی ایمرجنسی کیا تھی اس چیز کو کرنے کی؟ تو میں یہی اس چیز کروں گی کہ یکدم سے اتنی ساری چیزیں کھول دینا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شاید ہاشمی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک عرصے سے آپ اسپورٹس رپورٹنگ کر رہے ہیں, کرکٹ بورڈ کے چیئرمین یا چیئرمین کرکٹ کمیٹی جو بھی عہدہ ہو, کتنی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ظاہر ہے پلیئرز کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ بعض اوقات آپ ان کی ایجوکیشن پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں, اتنی دنیا کا انہیں نہیں پتا ہوتا, باریکیوں کا نہیں پتا ہوتا چیزوں کا, لیکن جب آپ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ایک تو جس طرح کے اسٹیٹمنٹس, جس طرح کے بیانات, جس طریقے سے پھر لوگوں کو وہاں پر بھیجنا, یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں اشفاق, وہ سچی بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی ایک ٹینیور کر چکے ہیں, وہ ٹینیور سکسیسفل رہا, ٹیم اچھا کر رہی تھی, تو ان کو اسی بلو پرنٹ کو فالو کرنا چاہیے تھا. اس دفعہ وہ آئے, ان کو 4 مہینے کا ایک ٹینیور ملا تھا, 5 نومبر تک وہ ٹینیور ہے, لیکن اب رپورٹس مل رہی ہیں اور یقیناً ان کو بھی خبر مل گئی ہوگی کہ 5 نومبر ان کا آخری دن ہوگا, ان کو مزید ایکسٹینشن نہیں ملے گی. تو وہ ایک ایسے شخص کی مانند ہیں جو سمندر میں گر پڑا ہے اور وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ کسی طرح مجھے بچا لو, میں قصوروار نہیں ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا. مجھ سے پہلے مینجمنٹ کمیٹی جو تھی اس کے چیئرمین نے مکی آرتھر کو کوچ بنایا, گرانٹ بریڈبرن کو, مکی آرتھر کو ٹیم ڈائریکٹر, گرانٹ بریڈبرن کو ہیڈ کوچ بنایا. تو وہ اپنے آپ کو معافی دلوانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. بالکل غلط ہے, ایٹ دا ایکسپینس آف کنٹری, ایٹ دا ایکسپینس آف یور ٹیم. آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ چاہے عہدے پہ رہیں یا نہ رہیں. یہ بات کی بات ہے کہ جب ورلڈ کپ ختم ہو جاتا ہے تو آپ تحقیقات بھی کرا لیں, آپ پریس ریلیز بھی ایشو کر دیں, آپ کپتان کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں, لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ اس ناکامی کا کس کے اوپر دوش ڈالیں گے آپ؟ رمیز راجہ کے اوپر جو دسمبر تک چیئرمین تھے, نجم سیٹھی کے اوپر جو جون میں چلے گئے اور جولائی میں یہ آ گئے. تو آپ کے پاس سسٹم ہی ایسا عجیب ہے کہ آپ کے یہاں اتنی مسلسل تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ آپ ایک آدمی کو یا ایک بورڈ کے سیٹ اپ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. تو وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے بچا لو, اور اس میں انہوں نے جلدی کر دی. ابھی ٹیم کو انتظار کریں کیا ہوگا, ان کو کس طرح اپنا فیس سیونگ کریں گے. اگر پاکستان کی ٹیم یہاں سے کم از کم سیمی فائنل میں پہنچ گئی تو وہ کس طرح اپنا منہ چھپائیں گے؟ ایگزیکٹلی, دیٹ از اے کوشچن. اظہر, آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ ٹیم کو لیڈ کر چکے ہیں, آپ اگر ملک سے باہر موجود ہوں اور وہاں پر بڑا کرنچ سچویشن ہو, ٹیم پرفارم بھی نہیں کر رہی ہو, آلریڈی مورال ڈاؤن ہو, پریشانیاں کافی ہوں, جس طرح کی اسپیکولیشن, اور ایسے میں خبر آیا کہ جی آپ کا جو چیف سلیکٹر صاحب ہے جنہوں نے اس ٹیم کو آپ کے مشورے سے سلیکٹ کر کے وہاں پر میدان میں اتارا ہے, وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن. تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ کل میچ ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ میچ ہے. دیکھیے امپیکٹ تو پڑتا ہے, جو کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن آئی تھنک ڈیزگنیشن کا جو عمل ہے نا, آئی تھنک جتنا میں انزی بھائی کو جانتا ہوں, انہوں نے آئی تھنک ایک بہتر ڈیسیجن لیا ان ٹرمز, کیونکہ انہی کے اوپر سوال اگر اٹھایا گیا ہے تو آئی تھنک کہ انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس چیز کو کلیئر وہ اس عہدے سے الگ ہو کر کریں بجائے کہ اس عہدے میں رہتے ہوئے. آئی ڈونٹ نو, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ابھی تک نہیں آیا, میرے سامنے تو نہیں آیا, لیکن میری اسیسمنٹ ہے ان کو جانتے. وہ تو پتہ نہیں ملاقات کرنے گئے تھے, ان کو بلایا تھا, پھر وہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی, تو پھر انہوں نے دل برداشتہ ہو کے کچھ آپ کی ان سے بات ہوئی, آپ نے رابطہ کیا کچھ ان سے, پوچھا ان سے کیا ہوا؟ نہیں, بات نہیں ہوئی میری سے, لیکن میں جس طرح آپ کو خبریں مل رہی ہیں, جتنی مجھے مل رہی ہے, میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں کہ میرے حساب سے ان کے لیے بہتر ہی ہے کہ وہ انہوں نے ریزائن کیا ہے. اب یہ کرکٹ بورڈ کے اوپر ہے, جو ایم سی کے چیئرمین ہیں مینیجنگ کمیٹی کے, ان کے اوپر ہے کہ اس استعفے کو کس طریقے سے لیتے ہیں, اس کو کیا رسپونڈ کرتے ہیں. یہ اب جو بال ہے ان کے کورٹ. لیکن میں یہ سمجھا ایز اے کیپٹن, ایز اے ٹیم, جو رسپانسبلٹی مجھے ورلڈ کپ میں جو کھیل کیا وہ تو مجھے لینی چاہیے, لیکن جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو پوری ٹیم پہ افیکٹ آتا ہے, نہ صرف کپتان پہ. لیکن جو لوگ جو اسپیشلی ینگ پلیئرز ہیں وہ جب دیکھ رہے ہوں گے کہ یار کیپٹن کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے, آج تو سلیکٹر کے اوپر ڈالی جا رہی ہے, تو ہمارا کیا بنے گا. تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ افیکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کانفیڈنس لیول پلیئرز کا, جو ینگ پلیئرز ہیں اسپیشلی, ان کے کانفیڈنس کا کافی ان کو دھچکا پہنچتا ہے. تو آئی ایم شیور. ایک آخری چیز مجھے یہ بتائیے, وقت ظاہر مختصر, یہ آپ کو ہمارے ورلڈ کپ میں اب کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں یا بس اب چل چلاؤ ہی ہے؟ دیکھیں بہت مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. سب سے پہلے میں تو یہ ہی مشورہ دوں گا لوگوں کو کہ صرف اور پلیئرز کو بھی اور ٹیم کو کہ یہ 3 میچز جیتیں, کیونکہ 3 میچ جیتنے کا سب سے بڑا جو ہے کہ آپ ایک آپ 4 لگاتار میچز ہارے ہیں, انڈیا گئے میں آپ ورلڈ کپ کھیلنے میں, اور آپ پوری طریقے سے ہاری جائیں گے نا, تو ایون سیمی فائنل میں تو بات کی بات ہے. رائٹ کے لیے کھیلنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر 3 میچ جیت جائیں گے پھر سینیریو سامنے آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ اظہر علی.
صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہد ہاشمی صاحب پردیش سے نمائندہ خصوصی برائے کھیل. لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. جی ناظرین, تو آخر میں بس اتنا ہی کہ جب اوپر سے لے کے نیچے تک انسرٹنیٹی ہو تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے. الیکشنز کب ہونے کچھ پتہ نہیں, کرکٹ ٹیم کا کیا ہونا ہے کچھ پتہ نہیں, ورلڈ کپ میں چانسز کیا ہیں کچھ پتہ نہیں, ٹیم واپس آئے گی تو کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. اللہ کرے کہ ہمیں کچھ تو پتہ ہو. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے.